Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine. Today we are going to discuss the chapter The Great Visionary, Unit 4.1. ग्रेट विजनरीज का मतलब होता है अजीम बसीरत रखने वाले या दूर अंदेश लोग। इसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल टू ग्रेट विजनरीज को डिस्कस किया गया है। सिनेरियो इस तरह से है चैप्टर का। द टीचर असाइन द क्लास प्रोजेक्ट फॉर द समर वेकेशन। टीचर होती है जो कि असाइन करती है बच्चों को समर वेकेशन का वर्क प्रोजेक्ट। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू वर्क इन ग्रुप और फोर्स। बच्चों को जो है एक ग्रुप की शक्ल दी जाती है और एक ग्रुप में 4 बच्चे होते हैं। उन्हीं 4 बच्चों के मुतालिक ये चैप्टर है और इन चारों बच्चों को जो है ग्रुप में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होती है, जो कि पाकिस्तान मूवमेंट के यानी कि बेहतरीन रहनुमा और लीडर्स थे। दे वर आस्क्ड टू डेवलप अ बुकलेट। टीचर बोलती हैं कि आप एक किताबचा बनाएं। किताबचा यानी कि कुछ पेपर्स दे के उसमें छोटी सी या तो बुकलेट बनाएं या न्यूज़पेपर एडिशन या फिर कोई विजुअल प्रेजेंटेशन हमें दें। विजुअल प्रेजेंटेशन यानी कि जिनमें तस्वीर मौजूद हों। इस तरह से इनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो वन ऑफ द लीडर जो ग्रुप का होता है मेंबर डिसाइड टू स्प्लिट अप द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क। कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क को बच्चे यहाँ पे अब उनका जहानत और उनका टीम वर्क दिखाया है बच्चों के, किस तरह से वो 4 बच्चों को जो है डिफरेंट टास्क देते हैं। हुमा और ताहिरा को ये कहा जाता है कि आप जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में एस्पेक्ट्स कहते हैं। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू, कि जिन्ना की ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करें। और लुबना और फ़रहीन इस बात पर एग्री होते हैं, आमादा होते हैं कि वो इकबाल की ज़िंदगी के बारे में जितने भी पहलू हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करेंगे। दे डिसाइडेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर थ्रू ईमेल्स। ईमेल्स के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन वो एक दूसरे को शेयर करेंगे। हेयर आर सम ऑफ देयर ईमेल्स। अब उनके यहाँ पे कुछ ईमेल्स हैं जिनमें से टोटल 8 ईमेल्स की गई हैं एक दूसरे को बच्चों ने। 5 ईमेल्स कायदे आज़म के बारे में हैं और 3 ईमेल्स अल्लामा इकबाल के बारे में। तो पहले आप यहाँ देखें कि टू हुमा को ये ईमेल गई है फ्रॉम ताहिरा की तरफ से। सब्जेक्ट है इसका कायदे आज़म जून 11। डियर हुमा, हेयर इज़ सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव फाउंड अबाउट द कायदे आज़म। प्यारी हुमा, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मालूमात है जो कि मैंने कायदे आज़म के बारे में हासिल की है। दिस ईमेल इज़ अबाउट पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट्स। कायदे आज़म की शख्सियत और कामयाबियों के बारे में ये ईमेल की गई है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनैलिटीज़ ऑफ साउथ एशिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सबसे ज़्यादा मुतहरिक और फुल ऑफ एनर्जी यानी कि डायनेमिक, एक्टिव और बहुत ज़्यादा डायनेमिक यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली शख्सियत थे साउथ एशिया की। और हिज मैसेज ऑफ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। उनका जो मैसेज था वो यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। यूनिटी मीन्स इत्तेहाद, फेथ मीन्स ईमान और डिसिप्लिन तंजीम। एंड हिज डिटर्मिनेशन यानी कि उनकी क़ुव्वत इरादी। एंड स्टेट फास्टनेस उनकी साबित कदमी। ये वो उनके तमाम रहनुमा असूल थे। अगर कौम ने इन रहनुमा असूलों को अपनाया होता तो कौम को नहायत तेज़ी से तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर डाला जा सकता था। प्रॉस्पेरिटी कहते हैं खुशहाली को और प्रोग्रेस होता है तरक्की। तो अगर कौम इन रहनुमा असूलों को अपनाती तो कौम को तरक्की के रास्ते पे डाला जा सकता। He was one of the top barristers of Bombay, but his greatest achievement, which is unparalleled in the recent history of the world, is the creation of Pakistan. यहाँ पे ये बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में बच्चों कि वो बम्बई के बड़े वकीलों में से एक थे, लेकिन उनका अजीम कारनामा जो था, जो दुनिया की हालिया तारीख़ में कोई मिसाल नहीं, अनपैरेलल्ड कहते हैं बेमिसाल को, बेमिसाल कारनामा था, वो पाकिस्तान की तख्लीक था, पाकिस्तान को बनाना था। दुनिया ने कई रहनुमाओं को देखा है जिन्होंने अपने लोगों के लिए नापसंदीदा हुक्मरानों से आज़ादी हासिल की, लेकिन उनमें कुछ ही को वो हासिल हुआ जो कायदे आज़म ने हासिल किया। उन्होंने एक नया मुल्क तख्लीक किया। उन्होंने एक आज़ाद रियासत जिसे पाकिस्तान कहते हैं हासिल करने के लिए बड़े सग़ीर के मुसलमानों की रहनुमाई की, जहाँ वो इज़्ज़त और अपने दीन की तालीमात और सकाफ़त के तहत रह सकते। टू ताहिरा, ये ईमेल ताहिरा को किया गया है फ्रॉम हुमा की तरफ से। सब्जेक्ट कायदे आज़म है। डेट जून 11, 2018। ताहिरा, हेयर इज़ सम मोर इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन ऐड इन दिस सेक्शन। यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम ऐड कर सकते हैं इस सेक्शन में। मोर ओवर मोहम्मद अली जिन्ना वॉज़ द ओनली लीडर इन ब्रिटिश इंडिया
who was popular not only among the Muslims but also had a great respect among the people of other faiths. یعنی کہ صرف مسلمان ہی ان کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ دوسری مذہب کے لوگ بھی، جس میں ہندو، عیسائی، سکھ اور پارسی شامل تھے، وہ بھی ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام کرتے تھے. ڈیو ٹو ہز ٹالرنس، ان کی برداشت کی وجہ سے، اور اینڈ ایکسیپٹنس of all faiths, some Hindu leaders like Gokhale and the famous Hindu poetess Sarojini Naidu called him the best ambassadors of Hindu-Muslim unity. یعنی کہ اس کے علاوہ ان کی رواداری اور قبولیت کے باعث کچھ ہندو رہنما جیسے کہ گوکھلے اور مشہور ہندو شاعرہ سروجینی نائڈو نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے بہترین سفیر کہا. ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی، یعنی کہ ایمبیسڈر کہتے ہیں سفیر کو. یہ ای میل کی گئی ہے ٹو ہما کو فرام فرحین کی طرف سے. سبجیکٹ قائد اعظم ہے. ڈیٹ جون 14 2018. ہما اینڈ طاہرہ، یو مائٹ وانٹ ٹو ایڈ دس وائٹل پیس آف انفارمیشن ان دس سیکشن. ہما اور طاہرہ، تم اس حصے میں یہ اہم معلومات شامل کرنا چاہو گی. اب وہ اہم معلومات کیا ہے؟ ہاؤ ایور ہی واز ویری کلیئر about one thing: while Pakistan would be a state where the Muslims would be free to practice the teaching of their faith and to prosper economically, this is no way mean that the people of other faiths living in the geographical boundaries of the new state would in any way be lesser سٹیزنس. مطلب یہاں پہ مزید یہ ایک چیز کے بارے میں انہیں کوئی شک نہ تھا کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جہاں مسلمان اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آزاد اور مالی طور پر خوشحال ہوں گے. اس کا کسی طرح یہ مطلب نہیں کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں اس نئی ریاست کی جغرافیائی حدود کے اندر جو رہنے والے ہوں گے وہ کسی طرح سے بھی کم درجے کے شہری ہوں گے یا انہیں اتنے حقوق حاصل نہ ہوں گے جتنے کہ مسلمانوں کو حاصل ہوں گے. تو قائد اعظم نے اس چیز کو بھی اشور کیا کہ باقی دین کے ماننے والے جو ہیں ان کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہوں گے جس طرح سے مسلمانوں کو اپنا دین آزادی سے جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے حقوق حاصل ہوں گے. اب یہ ای میل ٹو ہما کو لکھی گئی ہے فرام طاہرہ کی طرف سے. سبجیکٹ قائد اعظم ہے. تھینک یو ہما، آئی ایگری ود یو. ناؤ ہیئر از سم مور انفارمیشن اباؤٹ ہم. شکریہ ہما، اب میں تمہاری بات سے متفق ہوں اور یہاں پہ کچھ مزید معلومات میرے پاس ہے. پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن. پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن. پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے سیاسی فراست اور حصہ. ایکیومن مینس یعنی کہ ڈویژن جو ہوتی ہے. ایکیومن مینس دا ایبلٹی ٹو میک گڈ ججمنٹ اینڈ ٹیک کوئک ڈیسیژنس. کوئک ڈیسیژنس کی جو صلاحیت ہوتی ہے. تو یہاں پہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قائد اعظم جو ہے واز اے اسٹرانگ پروپوننٹ کہتے ہیں حامی کو. ہندو مسلم یونٹی کے اسٹرانگ پروپوننٹ تھے یعنی کہ حامی تھے. لیکن چونکہ قائد اعظم جو ہے ایک بہت ذہین رہنما تھے تو شروع میں ہی قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے حامی تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ایک جو ہے سرگرم لیڈر تھے. لیکن چونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھے اور ایک غیر معمولی سیاسی رہنما کی حیثیت سے انہیں جلد ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ انڈین نیشنل کانگریس برصغیر کے ہندوؤں کی رہنمائی کرتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ پولرائزیشن مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تفریق کرتی ہے، فرق کرتی ہے، ایک طرح مطلب نہیں سمجھتی. انہیں احساس ہوا کہ اس کا نتیجہ علاقے میں مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی نشانہ بنانا نکلے گا، یعنی کہ وکٹمائزیشن آف دا مسلمس ان دا ریجن. یعنی کہ ان کی جو یہ پولرائزیشن ہے یعنی کہ مطلب تفریق کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اکنامک وکٹمائزیشن ہوگی مسلمانوں کی، یعنی کہ مسلمان نشانہ بنیں گے، اکنامک اور پولیٹیکل چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے. تو یہی وجہ تھی جب انہیں یہ احساس ہوا تو انہوں نے کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے.
Soon after joining the Muslim League, he became its president. مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد قائد اعظم جلد ہی اس کے صدر بن گئے. He very intelligently, بڑی دانش مندی کے ساتھ pleaded the case of a separate homeland. pleaded کہتے ہیں کہ انہوں نے التجا کی یا انہوں نے یہ علیحدہ وطن کا معاملہ اٹھایا اور پاکستان حاصل کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. This was despite strong opposition from the two big powers players in British India, the ruling British and the majority Hindus. یہ سب برطانوی انڈیا کی دو بڑی طاقت کے کھلاڑیوں یعنی کہ انگریز حکمراں اور ہندو اکثریت کی شدید مخالفت کے باوجود ہوا. اب اس میں یہ پوچھیے کہ ہیو یو فاؤنڈ سم مور انفارمیشن، کیا تم نے کچھ اور معلومات ڈھونڈی طاہرہ؟ ٹو لبنہ، اب یہ لبنہ کو جو ہے ای میل کیا ہے ہما نے. سبجیکٹ ہے پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس آف جنا، یعنی کہ جنا کی شخصیت اور کامیابیاں. اس میں تھینک یو فرحین، وی ول ڈیفینیٹلی ایڈ دس. ناؤ ہیئر از دا ویژن دیٹ دا قائد ہیڈ فار پاکستان. شکریہ فرحین، ہم یقیناً اسے شامل کریں گے. اب یہ ہے پاکستان کے لیے قائد کا تصور. یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے بچوں. اس میں پاکستان کے لیے قائد کا کیا جذبہ تھا. ایسپریشن کہتے ہیں جذبے کو. ایسپریشن فار پاکستان. قائد اعظم envisioned Pakistan as a nation state ensuring equal rights for all citizens of Pakistan. On August 11, 1947, the Qaid Azam, on his election as the first president of Constituent Assembly of Pakistan, declared, you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. We are starting in the days when there is no discrimination. Discrimination کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی امتیاز نہیں. ٹیمپلز کہتے ہیں مندروں کو. No distinction between one community and another. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one state. قائد اعظم نے پاکستان کا تصور ایک ایسی قومی ریاست کا کیا جہاں پاکستان کے تمام شہریوں کے حقوق ایکول ہوں گے. 11 اگست 1947 کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا پہلے صدر منتخب ہونے پر قائد اعظم نے اعلان کیا کہ آپ آزاد ہیں. آپ پاکستان کی سیاست میں آپ اپنے مندروں میں بھی جانے کے لیے، ٹیمپلز کہتے ہیں مندروں کو، جانے کے لیے آزاد ہیں. آپ اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے یا پھر عبادت کی کسی بھی جگہ جانے کے لیے آزاد ہیں. ہم ان دنوں سے شروع کر رہے ہیں جب کسی ایک قوم یا دوسری قوم میں کوئی امتیاز نہیں تھا، کوئی تفریق نہیں تھی. ہم اس بنیادی اصول سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے شہری ہیں اور ہم سب جو ہے ایک ہیں اور ایک برابر ہیں. ڈسکریمنیشن کہتے ہیں کوئی امتیاز نہیں. ڈسٹنکشن کہتے ہیں کہ کوئی تفریق نہیں تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے. یہاں پہ قائد اعظم نے ڈکلیئر کر دیا کہ کوئی بھی یو آر فری ٹو گو اینی ویئر، اور یہاں پہ سب آزاد ہیں. اور ہم ان دنوں سے شروع کر رہے ہیں جب ایک مطلب کسی بھی قوم میں نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے اور سب ایک قوم ہے. He also wanted Pakistan to be a state where justice and merit prevailed. He wanted the people of Pakistan to be united and to work towards making this new country an exemplary state. He said, my guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am assured that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. اب یہاں پہ دیکھیں پریویلڈ کا مطلب ہوتا ہے پھل پھول سکے، اور وہ پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں انصاف، اہلیت پھل پھول سکے. وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے متحد ہو جائیں اور مل کر اس نئی ملک کو ایک مثالی ریاست بنا دیں. انہوں نے کہا میرا رہنما اصول انصاف اور مکمل غیر جانبداری ہوگی. غیر جانبداری امپارشیلٹی یعنی کہ کسی کی بھی جانب، یعنی کہ کوئی امیر ہو غریب ہو سب ایکول ہوں گے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی مدد اور تعاون سے میں پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین قوموں میں سے ایک بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
ایلس. اب ایلس کا مطلب یہاں پہ ہے افسوس یا ہائے یا افسوس کے میننگز میں یوز ہوتا ہے. دس گریٹ لیڈر ہیڈ ٹو لیو دس ورلڈ بیفور ہی کوڈ ٹرانسفارم ہز آئیڈیلز انٹو پریکٹیکل اسٹیپس. لیکن افسوس اپنے جو تصورات تھے یا ان کی جو سوچیں تھیں ان کو عملی اقدامات میں ڈھالنے سے پہلے ہی یہ عظیم رہنما جو ہے ان کو دنیا چھوڑ کر جانا پڑا. اب اس میں یہ پیراگراف میں بتایا گیا ہے آپ کو کہ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے لیے قائد کے تصور کو لاگو کر کے ہم اس عظیم ملک کے مستقبل کو جو ہے روشن کریں. اور اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے قائد اعظم کو خراج تحسین ادا کرنا چاہتے ہیں، ہومیج کہتے ہیں، اف وی ٹرولی وانٹ ٹو پے ہومیج خراج تحسین ٹو آر گریٹ قائد، ہم اپنے قائد کو خراج تحسین ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو وہ چاہتے تھے کہ ہم کریں، اور انہوں نے جو کیا اس کی محض تعریفیں کرنے پر ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ بس پریز کہتے ہیں تعریف کرنے کو. We should try and do the things he wanted us to do and not merely praise what he did. On every Independence Day, we should think of what we need to do to take Pakistan forward on the way to peace and prosperity. اب یہاں پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، صرف تعریفیں نہیں کرنی چاہیے. ہر جو یوم آزادی ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، اس پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو امن اور خوشحالی کے راستے پر آگے لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ بہت اچھا جو ہے میسیج دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہر 14 اگست والے دن کہ پاکستان کو خوشحال کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ٹو فرحین، یہ فرحین کو ای میل لکھی ہے فرام لبنان کی طرف سے ای میل کی گئی ہے. سبجیکٹ علامہ اقبال ہے، جون 18 2018. ڈیئر فرحین، ناؤ دیٹ مائی کزنس ویڈنگ از اوور آئی ہیو مینیج ٹو فائنڈ دا فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ دا پوئٹ آف دا ایسٹ. اب میرے کزن کی شادی ختم ہو چکی ہے تو میں شاعر مشرق کے بارے میں مندرجہ ذیل معلومات جمع کر سکی ہوں. اب یہاں سے جو انفارمیشن شروع ہو رہی ہے وہ علامہ اقبال کے بارے میں. پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹس، شخصیت و کامیابیاں. علامہ محمد اقبال دا پوئٹ آف دا ایسٹ واز نو ڈاؤٹ اے گریٹ پوئٹ بٹ پوئٹری واز اونلی ون آف ہز اکمپلشمنٹس. اس میں کوئی شک نہیں کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر تھے، لیکن شاعری محض ان کے کارناموں میں سے ایک ہے. اکمپلشمنٹ ان کے کارنامے. ہی بگن ہز پروفیشنل کیریئر. اچھا، ان کے پروفیشنل کیریئر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے 1899 میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیا. ایم اے کرنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے کیا. In 1905 he went to London to study law and received a law degree. 1905 میں آپ قانون کے مطالعے کے لیے لندن چلے گئے اور قانون کی ڈگری حاصل کی. But this does not mean that he gave up everything else. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields. اچھا، quest کسے کہتے ہیں؟ quest کہتے ہیں کھوج کو. اچھا، جب آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کر پھر آپ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل بن گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے ترک کر دی. آپ بہت ہی زیادہ ورسٹائل تھے اور اس اہم گیر شخصیت نے مختلف میدانوں میں علم کی اپنی کھوج جاری رکھی. کویسٹ کہتے ہیں کھوج کو. کھوج انہوں نے جاری رکھی اور 1908 میں ایرانی فلسفہ پر ان کے کام پر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی نے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری دی. اسی لیے یہ ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. یہ ای میل ٹو ہما کو کیا گیا ہے فرام فرحین کی طرف سے. سبجیکٹ علامہ اقبال. ڈیٹ جون 19 2018. تھینکس لبنہ، ہیئر از دا انفارمیشن دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ. شکریہ لبنہ، یہ وہ معلومات ہیں جو مجھے ملی ہیں. پولیٹیکل ایکیومن اینڈ کنٹریبیوشن، سیاسی فراست اور اس میں حصہ. علامہ اقبال آلسو ٹوک این ایکٹیو پارٹ ان پالیٹکس اینڈ ورک فار دا کاز آف مسلمس آف ساؤتھ ایشیا. علامہ اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے کام کرتے رہے. ہی واز الیکٹڈ ایز اے ممبر آف پنجاب لیجسلیٹو کونسلز. اب اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں 1926 میں پنجاب کی قانون ساز کونسل کے لیے بھی جو ہے کارکن منتخب کیا گیا. 1929 تک وہ اس جو ہے پوزیشن پر
فائز رہے اس وقت تک وہ مسلم لیگ کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے رہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق کے مقصد سے ان کے اسی خلوص کی وجہ سے وہ جلد ہی آل انڈیا مسلم لیگ کی پنجاب شاخ کے صدر منتخب ہو گئے۔ انتقال کے وقت بھی وہ اسی عہدے پر فائز تھے۔ ون آف دا اقبال's biggest political contribution is his الہ آباد ایڈریس۔ اب اس میں الہ آباد کے خطبے کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا ہے which he delivered in 1930 میں انہوں نے ڈیلیورڈ کیا تھا when he presided۔ اب یہاں پہ presided کو میں نے انڈرلائن کیا ہے۔ presided کا مطلب ہوتا ہے صدارت کرنا، کہ وہ 1930 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، یہی وہ تاریخی موقع تھا کہ جب اس خطاب میں انہوں نے ایک علیحدہ وطن یا علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا تھا۔ اور یہاں پہ ان کے بہت اچھے جو ہے کوٹیشنز ہیں اور جملے ہیں۔ ان ہز پریزیڈنٹل ایڈریس ڈاکٹر اقبال سیڈ، ڈاکٹر اقبال نے اپنے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر اقبال نے کہا، انڈیا از اے کانٹیننٹ آف ہیومن گروپس belonging to different races, speaking different languages and living in different religions. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. For my part, I would like to go one step further. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. اب اس میں ان کے جو تاریخی موقع تھا جس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ انڈیا انسانی گروہوں کا ایک بر اعظم ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذہب ہیں۔ مسلمان انڈیا کے اندر مسلم انڈیا بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ مطلب مسلم انڈیا ہو، کسی بھی طرح انصاف کے بغیر نہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں ایک قدم مزید آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اور انہوں نے اس میں کہا کہ میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک واحد مسلم ریاست کے تحت متحد دیکھنا چاہوں گا۔ However, this demand shocked both the Hindus and British alike and they both opposed it. اس مطالبے نے ہندوؤں اور انگریزوں دونوں کو حیران کر دیا اور ان دونوں نے اس کی مخالفت کی۔ This demand for a separate state for Muslim took such firm root. Firm root کہتے ہیں مضبوط جڑ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے مطالبے نے ایسی مضبوط جڑ پکڑی، فریم روٹ یعنی کہ ایسی مضبوط جڑ پکڑی کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں ہونے والے اپنے اجلاس میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کی جس میں انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا جو ہے انہوں نے مطالبہ کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ آن مارچ 23 1940 the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. اور انہوں نے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے، ریزولوشن یعنی کہ قرارداد۔ اور اس نقطے کے بعد سے تمام کوششوں کا رخ اس کے اختتام کی طرف موڑ دیا گیا۔ culminating in the creation of Pakistan on August 14 1947، یعنی کہ جو اس نقطے کے بعد سے تمام کوششوں کا رخ اس کے اختتام کی طرف موڑ دیا گیا۔ کلمینیٹنگ کہتے ہیں، کلمینیٹنگ مینس اختتام، ٹھیک ہے، جو 14 اگست 1947 کو پاکستان کی تخلیق کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوا۔ ہما، یہ میل ہما کو کی ہے فرام طاہرہ، طاہرہ نے، سبجیکٹ علامہ اقبال ہے۔ مور اوور ہی ہیڈ کلیئر آئیڈیاز اباؤٹ واٹ مسلمس شوڈ ڈو۔ مزید یہ کہ ان کی سوچ واضح تھی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ایسپریشنز فار مسلم، اب ایسپریشنز فار مسلم مسلمانوں کے لیے کامیابی کا جذبہ۔ لبنہ اینڈ فرین بوتھ آف یو ہیو کلیکٹڈ ایکسیلنٹ انفارمیشن اباؤٹ علامہ اقبال، مطلب لبنہ اور فرین تم دونوں نے علامہ اقبال کے بارے میں بہترین معلومات جمع کی۔ یہاں پہ یہ کہہ رہی ہے while we all know what the قائد اعظم did, we often do not exactly recall the role of علامہ اقبال in the creation. ہمیں پتہ ہے کہ قائد اعظم نے بھی پاکستان کے لیے کیا کیا کیا، لیکن ہم پاکستان کی تخلیق میں علامہ اقبال کے بھی اس کردار کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور اس علامہ اقبال کے کردار کو اس طرح یاد نہیں کرتے۔ یہ یہاں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جس طرح سے قائد اعظم کے کردار کو علامہ پاکستان بننے کے عمل میں اس طرح سے علامہ اقبال کو ہم یاد نہیں رکھتے۔
علامہ اقبال died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan. پاکستان بننے سے 9 سال قبل علامہ اقبال انتقال فرما گئے تھے 1938 میں. لیکن یہاں پہ ایک ورڈ یوز کیا ہے کہ بائی پلانٹنگ دا سیڈس آف سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلمس آف انڈیا، یعنی کہ ہی پلیڈ اے میجر رول ان دا کریشن بائی پلانٹنگ دا سیڈس آف سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمس، یعنی کہ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں جو انڈیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں جو الگ ریاست کا ایک بیج بویا تھا انہوں نے، تو پاکستان کو حاصل کرنے میں ان کا ایک اہم کردار ہے. ان کے انتقال پر قائد اعظم نے یہ الفاظ بولے، ٹو می ہی واز اے فرینڈ گائیڈ اینڈ فلاسفر، وہ میرے لیے ایک دوست، رہنما اور فلسفی تھے. اینڈ ڈیورنگ دا ڈارکسٹ مومنٹ تھرو وچ دا مسلم لیگ ہیڈ ٹو گو ہی اسٹوڈ لائک اے راک. اور مسلم لیگ کو جن تاریک لمحات سے گزرنا مطلب پڑ رہا تھا، ان تاریک لمحات میں وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے تھے. علامہ اقبال ہیڈ اے گریٹ لو فار دا اسلام. علامہ اقبال کے لیے اسلام کے لیے بھی بہت دل میں بہت محبت تھی. ہی آلویز ایڈوائز دا مسلمس، ہمیشہ مسلمانوں کو ایڈوائز کرتے رہتے کہ اپنے جو ہے دین سے پرخلوص رہیں اور سختی سے اس پر جو ہے عمل کریں. اور اپنے الہ آباد کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح سے ایڈریس کیا کہ آئی ہیو لرن ون لیسن فرام دا ہسٹری آف مسلمس ایٹ ڈیفیکلٹ مومنٹس ان دیئر ہسٹری اٹ از اسلام دیٹ ہیز سیوڈ مسلمس اینڈ ناٹ مسلمس دیٹ سیوڈ اسلامس. یعنی کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ سے ایک سبق سیکھا ہے کہ ان کی تاریخ میں مشکل لمحات میں وہ اسلام تھا جس نے مسلمانوں کو بچایا، نہ کہ مسلمانوں نے اسلام کو بچایا. اور اگر آج آپ اسلام پر اپنا یقین قائم رکھیں تو آپ ایک بار پھر مضبوط اور متحد ہو جائیں گے اور مکمل تباہی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. I hope you understood the chapter. These are the difficult words and the meanings of the chapter. And for more videos, like and subscribe my channel. And inshallah, we will meet in another video and we will discuss the question answers and the other exercises of the chapter. Thank you.